बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इब्तिदा है रब्बे जलील के पाक नाम से जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी जान है। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। पूरे पाकिस्तान में देखने और सुनने वाले तमाम भाइयों को मोहम्मद आदिल ज़की का सलाम पहुँचे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप आज एक फिर लाइव सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे इस सेशन का मकसद कोई ना कोई डेयरी फार्मिंग के मसाइल को डिस्कस करना होता है। पूरे पाकिस्तान में हमारी डीसीएफए डेयरी एंड कैटल फार्मिंग एसोसिएशन कराची से कश्मीर तक वाहिद नुमाइंदा जमात है जो आम किसान की बात करती है और छोटे किसान के मामलात को लेके एक असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस से लेके वजीर आजम के ऑफिस तक हमारी आवाज़ ही अल्हम्दुलिल्लाह गूंजती आपको नजर आती है। क्योंकि हमारा मकसद ये है कि कोई भी ऐसा फार्मर जिसने चाहे एक जानवर भी रखा हुआ है, उसको भी आने वाले तमाम मसाइल जो हैं वो उनका हल बिल्कुल प्रॉपर चैनल होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी हमारी कि डेयरी फार्मर को और डेयरी सेक्टर को खास तौर पे पंजाब में, सिंध, पाकिस्तान में पूरी तरह इसको तरक्की दी जाए और इसके सारे मसाइल को आला ईवानों तक पहुंचाया जाए ताकि इसके मसाइल का बर वक्त हल किया जाए और बर वक्त हल से हमारे पाकिस्तान में डेयरी सेक्टर को नई जान और तरक्की तकवीयत मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आज का ये सेशन बड़ा अहम और कीमती है। पिछले दिनों एक सर्वे रिपोर्ट जारी हुई है दूध के हवाले से, खुले दूध के हवाले से, ताज़ा दूध के हवाले से, जो कि एक मेरे आम किसान की असल आमदन और कमाई होती है खुला दूध। तो उसके हवाले से हमने आज बात करने के लिए पाकिस्तान में डेयरी सेक्टर में एक बहुत बड़ा नाम उनको आज दावत दी है, जो आज वो हमारे में मेहमान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर अलमदार हुसैन मलक साहब, पाकिस्तान के पहले रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर हैं और पहले रजिस्ट्रार हैं पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल के। उसके अलावा इनकी बड़ी सारी मैदान में खिदमात हैं, स्पेशली इनकी जो वेटनरी की डिग्री है वो रॉयल वेटनरी कॉलेज लंदन से ये डिग्री होल्डर हैं, वहां से पढ़े हुए हैं और पाकिस्तान में वेटनरी की फील्ड में इनकी लातादाद खिदमात हैं। खास तौर पे मतलब इनकी खिदमात को देखते हुए, इनकी काबिलियत को देखते हुए महकमा खजाना ने वफाकी वजारत खजाना में ये बतौर मालियाती मशीर भी रहे हैं 2011 से लेकर 2016 तक। इसके अलावा सैकड़ों जगहों पे ये अपनी सर्विसेज दे चुके हैं और डेयरी सेक्टर के हवाले से खास तौर पे अपनी इनकी बड़ी खिदमत है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर अलमदार हुसैन मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम आतिफ साहब, मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने फार्मर्स का जो एक बड़ा अहम एक मसला है जिससे वो बहुत अरसे से जिसको वो मसाइल को फेस कर रहे हैं, उसमें आपने मुझे ये अपने ख्यालात के इज़हार का मौका दिया है। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। जी, जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम भी आपके मैं अपनी पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आपका मशकूर हूँ कि आपने भी टाइम दिया। आज बड़ा एक अहम मौजू था, चूँकि बड़े मसाइल पे फिर बड़ों को बुलाना पड़ता है। तो ये मसला कुछ इस तरह का था कि इस पे हमें मतलब एक टेक्निकल और जो डेयरी सेक्टर का बड़ा नाम था जो इस चीज़ को इस मसले को टेक्निकल बुनियादों पे समझ सकता था और समझा सकता था, हमें उसकी ज़रूरत थी। तो उसके लिए आपके नाम के अलावा हमें कोई और नाम जो है ना वो नहीं मिला। तो मैं चलता हूँ आज के टॉपिक की तरफ। डॉक्टर साहब, जिस तरह मार्केट में ये एक सर्वे रिपोर्ट चल रही है खुले दूध के हवाले से, पिछले दिनों एक अदारे ने ये रिपोर्ट पब्लिक की है कि पाकिस्तान की जो मार्केट में खुला दूध जो है ना वो 92%, 92% जो है ना वो जाली है, मतलब वो गैर मेयारी है, वो इंसानी सेहत के लिए मौजूद नहीं है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान की मार्केट में वाकई ऐसा है या ये रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे बहुत शुक्रिया। और ये रिपोर्ट जो है मेरी नज़रों से भी गुजरी है और सोशल मीडिया पे इसका बड़ा शोर है इस वक्त। तो मैं इससे पहले कि इस पे अपने जो मेरे कमेंट्स हैं मैं दूं, एक बात मैं जो अपने नाजरीन जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो पैक मिल्क है या जो प्रोसेस्ड मिल्क है, वो टोटल जो हमारी मार्केट है उसका ये 4% है और 96% जो दूध है वो पाकिस्तान में फ्रेश मिल्क के हवाले से ही बिकता है। एक बात। दूसरी बात, ये जो अदारे जो जिस जिस अदारे की तरफ से ये रिपोर्ट आई है, देखें अदारों का काम होता है रिसर्च करना, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, मगर ये बहुत ज़रूरी होता है
کہ جو ادارے ہوتے ہیں ان کا ایک نام ہوتا ہے, ان کی ایک پہچان ہوتی ہے, اور جب ان کے نام اور پہچان کے ساتھ کوئی چیز پبلش ہوتی ہے تو وہ ایک اثر رکھتی ہے, وہ ایک ذہن سازی کرتی ہے. تو یہ سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہمارا ڈیری فارمر ہے, جو 1 جانور سے لے کے جو 4 جانور ہیں یا 5 جانوروں تک جو ڈیری فارمر ہے, یہ تقریباً آپ کا 80% ہے پاکستان میں. اور کرتے کراتے یہ جو 50 یا اس سے جو زیادہ رکھنے والے ہیں وہ تقریباً کو 5-6% آتے ہیں. تو جب آپ 80% ڈیری فارمرز کے حوالے سے کوئی چیز پبلش کریں یا کوئی ریسرچ کریں تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو رپورٹ ہے, یہ جو ہمارا غریب فارمر ہے, جو بیچارہ وائس لیس ہے, جس کی آواز عوانوں تک نہیں پہنچتی, اس کا کوئی نمائندہ عوانوں میں نہیں ہے, تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اور مسائل کا شکار کرنے کے برابر ہے, بجائے اس کے کہ اس کے مسائل کو ہم حل کریں, اس کے مسائل کو ہم ایڈریس کریں. اس کے لیے ان پٹ اور آؤٹ پٹ کاسٹ کا جو ہیوج ڈفرنس ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہم کوئی تحقیق کریں. ہم کوئی ایسی رپورٹ یہ کہہ دیں کہ 92% جو کھلا دودھ ہے وہ پاکستان میں وہ مضر صحت ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. یہ صرف چند سیمپلز کی بنیاد پہ اور اس کے پیچھے کیا چیز کار فرما ہے وہ اس کے ہم پیچھے نہیں جاتے, مگر یہ 92% دودھ کو یک جنبش قلم کہہ دینا کہ وہ مضر صحت ہے, یہ بہت زیادتی ہے. ڈیری فارمر کے ساتھ بہت زیادتی ہے. وہ جو دن رات وہ خون پسینہ کر کے آپ کے لیے کام کرتا ہے, ان کی اس کاوشوں کو آپ اکنالج کرنے کے بجائے آپ اس کو اس طرح اس کا استحصال کرنا چاہتے ہیں, یہ بہت زیادتی والی بات ہے. میں اس کو کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں سمجھتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, بات آپ نے بڑے مناسب الفاظ میں بڑی خوبصورت جو ہے نا اس کا جواب دیا ہے. کیا میرا سوال کا یہ اگلا جز یوں سمجھ لیں کہ کیا مقصد کیا ہے یہ رپورٹ بنانے کا؟ مطلب آپ فرض کریں مطلب 92% جو ہے نا وہ دودھ ناقص ہے پاکستان میں, لیکن یہ سالوں سے چل رہا ہے. ابھی یہ وقت ابھی ضرورت کیا پیش آئی کہ یہ رپورٹ اس وقت پبلک کی جائے؟ کیا مقصد ہے اس کے پیچھے میں؟ کوئی اور مطلب کار فرما تو نہیں ہے؟ میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ ہم نے رپورٹ میں تو یہ کہہ دیا کہ یہ 92% جو ہے وہ صحت کے لیے بہتر دودھ نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے فار دا سیک آف آرگومنٹ, میں کہتا ہوں بحث برائے بحث میں کہتا ہوں کہ چلیں جی یہ جو کھلا دودھ ہے اس کو ہم ختم کرنے کے لیے پیک ملک کی طرف جاتے ہیں. کیا پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ 96% جو پروڈکشن ہے پاکستان کی جو دور دراز گھروں میں جاتی ہے کھلے دودھ کی شکل میں, اس کو ہم پیک ملک میں یا پروسیس ملک میں لے کے آ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے لیے ہمارے پاس جو پاکستان کا پورا بجٹ ہے وہ بھی لگا دیں, 10 سال لگا دیں, تب بھی نہیں ممکن. دیکھیں یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ یک جنبش قلم آپ نے یہ ذہن سازی تو کر دی کہ جی 92% جو دودھ ہے وہ مضر صحت ہے. چلے مان لیا, فادر سے کا فارمر مان لیا. اچھا تو اب اس کو جو صحت کے قابل بنانے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کو پیکڈ ملک میں لایا جائے. تو دیکھیں کیا آپ یہ جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں یا جن کی ماں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے, کیا ان کی اتنی کیپیسٹی ہے, جو پنجابی میں کہتے ہیں اتنی پسلی ہے کہ وہ 96% جو پروڈکشن ہے اس کو وہ ایڈریس کر سکتے ہیں؟ نہیں. ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ تحقیق ادارے یہ کریں کہ اس کو فارمرز کے لیے بہتر سے بہتر کیسے کیا جائے. دیکھیں فارمر کے لیے پرابلم کیا ہوتی ہے کہ اس کو مارکیٹ میں جب وہ دودھ جسے ہم چوائی کہتے ہیں یا ملکنگ کہتے ہیں, اس کے بعد وہ جلد سے جلد اس کو مارکیٹ میں لے کے جانا چاہتا ہے تاکہ دودھ خراب نہ ہو. تو اس کے لیے حکومت کو کام کرنا چاہیے, اس کے لیے اداروں کو کام کرنا چاہیے, جو فارمرز کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں باہر کے ممالک میں یہ ہو رہا ہے. بھائی باہر کے ممالک میں صرف پیک ملک ہی ہو رہا ہے, باہر کے ممالک میں اور بھی بڑا کچھ ہو رہا ہے جو پاکستان میں نہیں ہو رہا. اور دیکھیں باہر کے ممالک میں جو فارمرز ہیں ان کے لیے ان اداروں نے کتنا کام کیا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جینیٹک جو بریڈ امپروومنٹ ہے, ہمارے ہاں بریڈ امپروومنٹ کا نام نہیں ہے. ہمارے ہاں صرف میٹنگیں ہو جاتی ہیں, پریزنٹیشنیں ہو جاتی ہیں.
جو فی جانور ہے اس کی پیداوار ہم نہیں بڑھا پا رہے, 8 لیٹر سے آگے نہیں جا رہے ہم. تو بریڈ امپروومنٹ اداروں کا کام ہے, وہ بریڈ امپروومنٹ کی طرف توجہ دیں. اداروں کا کام ہے اس وقت ملک میں ایک مہلک بیماری جسے ہم فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کہتے ہیں, منہ کھر کہتے ہیں, وہ 75 سال سے فارمر کے ساتھ دست و گریباں ہے. فارمر اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس سے جانور نہیں فارمر مر جاتا ہے, اس سے اتنا نقصان ہوتا ہے. اب دیکھیں چائنا نے اپنے وہ پلانٹ لوکل لگا لیا FMD کا, انڈیا نے لگا لیا, ترکی نے لگا لیا, چائنا نے لگا لیا. ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں, وہ سروے رپورٹ بنا رہے ہیں کہ غریب فارمر کو مزید کیسے مارا جائے, اس کا مزید استحصال کیسے کیا جائے, اس کے مزید کس طرح پریشان کیا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو فارمر ہے اس کی ان پٹ کاسٹ کیا ہے؟ جنہوں نے یہ رپورٹ بنائی ہے ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ ان پٹ کاسٹ کیا ہوتی ہے, وہ فارمر کیسے برداشت کرتا ہے, اور پھر جو وہ ملک پروڈکشن ہے اس میں کتنا ڈفرنس ہے ان پٹ میں اور آؤٹ پٹ میں. اب آپ نے آؤٹ پٹ جو ہے وہ کیپنگ کی ہوئی ہے اور ان پٹ جو ہے وہ فری ہے. وہ دن بدن کبھی بھوسے کا ریٹ کیا ہو جاتا ہے, کبھی چوکر کا ریٹ کیا ہو جاتا ہے, کبھی مکئی کا ریٹ, مطلب ہر وقت جو ان پٹ ہے اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے, کم نہیں ہوتا. مگر ہم کہتے ہیں کہ جو ان پٹ ہے وہ کیپنگ ہوگی. تو غریب جو ڈیری فارمر ہے, یقین کریں وہ پاکستان میں اتنا پس رہا ہے کہ اس میں بس میں ہو کہ وہ کہتے ہیں نا خودکشی رہا ہے, پتہ کتنے لوگ خودکشی کر لیں. خدا کے لیے میرا اداروں سے میرا یہ ہاتھ باندھ کے میں انہیں کہتا ہوں کہ FMD کی طرف توجہ دیں, FMD کی طرف توجہ دیں کہ اس کا ملک پلانٹ یہاں لگے, اس کے بارے میں رپورٹیں چھاپیں, اس کے بارے میں سیمینار کریں, اس کے بارے میں ایوانوں کو ہلائیں, ان کے زنجیر عدل کو ہلائیں کہ خدا کے لیے یہ FMD کا ملک پلانٹ جو ویکسین پروڈکشن پلانٹ ہے لوکل وہ لگائیں. میں آخری بات اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت 300 ملین خوراکوں کی ضرورت ہے FMD کو ٹریٹ کرنے کے لیے سالانہ. ہمارے پاس 20 ملین سے زیادہ نہیں ہے. اب آپ بتائیں ویکسین کے علاوہ ہمارے پاس FMD کو کنٹرول کرنے کا طریقہ نہیں ہے. 280 ملین خوراکوں کی سالانہ کمی ہے جو کم سے کم 5 سے 6 سال لگاتار لگے تو پھر ہم کچھ کہہ سکتے ہیں جی کہ ہم نے FMD کو کچھ کنٹرول کر لی ہے. تو FMD نے تو فارمر کو تباہ کر دی ہے. یہ جب کسی جانور کو لگ جاتی ہے اس کی 70% دودھ کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے, اس کا بچہ پیدا کرنے کی اہلیت 70% کم ہو جاتی ہے, اس کی جو ری سیل ویلیو فروخت کرنے کی جو ویلیو ہے وہ 60 سے 70% کم ہو جاتی ہے. وہ تو صفے ماتم بس جاتی ہے اس فارمر کے گھر میں جب وہ FMD وہاں آ جاتی ہے. ان دفتروں میں بیٹھنے والے لوگوں کو, ایوانوں میں بیٹھنے والے لوگوں کو کیا پتا کہ جب ایک غریب کسان یا فارمر کے فارم پہ FMD آتی ہے تو وہ اس کے دن رات کیسے گزرتے ہیں, اس کو کیا مسائل ہیں. اس ملک میں اس ڈیری فارمر کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے, خدا کی قسم. بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ کی باتیں دل تو کرتا ہے کہ ساری رات آپ کی باتیں سنیں. آپ کے جو دل میں کسان کے, چھوٹے کسان کے بارے میں درد ہے, یقیناً یہ حقیقت پہ مبنی ہے. جب دل میں درد ہوتا ہے تو پھر ہی ایسی باتیں نکلتی ہیں. تو آپ نے چونکہ پھر ڈیری سیکٹر میں بہت زیادہ سرو بھی کیا ہے, آپ کی خدمات بہت زیادہ ہیں, آپ بڑے پرانے اس فیلڈ کے ساتھ اٹیچ ہیں, ساری زندگی آپ نے اس فیلڈ کے نام کی ہے. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑے ٹائم میں ہم زیادہ سے زیادہ باتیں آپ سے سیکھ سکیں. جی میرا اسی ٹاپک پہ اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو کھلے دودھ کے حوالے سے جو ہمارا چونکہ پروگرام ہے, تو جو رپورٹ ابھی کھلے دودھ کے حوالے سے آئی ہے, اس میں چھوٹا فارمر کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ جو چھوٹا فارمر جس کی پیداوار 15-20 لیٹر روزانہ کی ہے, یا 40 لیٹر 50 لیٹر 100 لیٹر, یہ چھوٹے فارمر ہی ہیں نا. یہ کون سی کمرشل فارمنگ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے گاؤں میں دیہات میں جو ہمارا روایتی طریقہ کار تھا ڈیری فارمنگ کا, وہی اسی طریقے کار سے یہ کام کر رہے ہیں. تو اس صورتحال میں یہ چھوٹا فارمر کہاں پہ کھڑا ہو؟ یہ دیکھیں, یہ جو رپورٹ ہے یہ میں اس کو میں نے اس حوالے سے بھی بڑا غور سے دیکھا ہے کہ یہ چھوٹے فارمر کو ختم کرنے کے لیے ہے کہ چھوٹا فارمر ختم ہو جائے. دیکھیں یہ چھوٹا فارمر خدا نہ خواستہ اگر ختم ہو گیا تو اس ملک میں دودھ کا قحط ہو جائے گا, کیونکہ جو ریکوائرمنٹ ہے دودھ کی وہ یہ ڈبہ بند کمپنیاں پوری نہیں کر سکتی. اس لیے خدا کے لیے یہ جو لوگ ہیں, جو پروسیس ملک والے لوگ ہیں, یہ ماشاءاللہ بڑی ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں, ان کو بڑی ٹیکنالوجی پہ دسترس ہے, ان کے پاس بڑے وسائل ہیں. یہ ان چھوٹوں کو سکھائیں, ان کے لیے ٹریننگ پروگرام کریں. میں آپ کو آج بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر چھوٹے فارمر کو جس طرح یہ نشانہ بنایا جا رہا ہے, خدا نہ خواستہ
اگر یہ ذہن سازی اتنا زہر آلودہ ماحول انہوں نے کر دیا تو پھر یہ چیزیں ان سے سنبھالی نہیں جائیں گی. مگر مجھے اللہ کے گھر پورا یقین ہے کہ چھوٹے فارمر کو ستے کھا رہے ہیں. پاکستان میں لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ وہ ان باتوں پہ آ جائیں, اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں. لوگ اب سمجھدار ہیں. یہ جو ہے یہ 15ویں صدی جا رہی ہے, لوگوں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. یہ وہ 1960 نہیں ہے, 1970 نہیں ہے, یہ 2023 جا رہا ہے. ہر بندے کی سمجھ بوجھ ہے. مگر میں پھر کہتا ہوں کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ چھوٹے فارمر کو ہٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے, تاکہ یہ جو پروسیسڈ ملک ہیں یہ زیادہ سے زیادہ اپنا شیئر مارکیٹ سے لے سکیں. یہ میں کہتا ہوں 10% سے زیادہ شیئر لینے کی اہلیت نہیں رکھتے. اگر کسی کو شک ہے کہ میں یہ غلط کہہ رہا ہوں تو میرے ساتھ وہ مناظرہ کر لے کہ وہ 10% سے زیادہ اپنی ایکسپینشن کر لیں, تو پھر میں ہوں جو سزا مجھے دینی چاہے وہ دے دیں. نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے آپ رحم کریں, اور آپ کو اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں, ٹیکنالوجی دی ہے, آپ کو اگر آپ کی بات ایوانوں پہ سنی جاتی ہے تو اس کو پازیٹیو انداز میں لے کے جائیں, اس کو FMD کی طرف موڑیں, کہ اس کو فارمر کی جو گڈ فارم پریکٹسز ہیں اس کے لیے استعمال کریں. چھوٹے فارمر تو آپ کی بنیاد ہیں, بیک بون ہے, اس کے پیچھے آپ نہ پڑیں بلکہ اس کو سنبھالا دیں, اس کے لیے بہتر کام کریں, اور جو ہمارے ادارے ہیں وہ اس کے لیے بہتر پالیسی اختیار کریں. وہ اب دیکھیں, میں آج آپ کو ایک دعوے سے بات کہتا ہوں, ہمارے ملک میں اس وقت 19 ادارے ہیں جو ویٹنری ایجوکیشن, جو DVM کی ڈگری ہے وہ آفر کر رہے ہیں. میں حلفاً کہتا ہوں کہ کسی ادارے میں کسی نے شاید ہی یہ بتایا ہو کہ دنیا کی سب سے بڑی کیٹل کالونی جو ہے وہ کراچی میں ہے. وہ اتنی بڑی لرننگ اپرچونٹی کی جگہ ہے, خدا کی قسم, بینگ میں ایکس رجسٹرار اور ایک ویٹنری ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ 5 سال ایک طرف اور 1 مہینہ وہاں جا کے گزارنا ایک طرف. اتنا پریکٹیکل لرننگ اپرچونٹی ہے وہاں پہ. مگر آپ مجھے بتائیں کوئی کہ کس ادارے کے بچے وہاں گئے ہیں لرننگ کرنے کے لیے. یہ جو ادارے رپورٹ یہ چھاپ رہے ہیں دودھ کے لیے, یہ بھیجیں ادھر کیٹل کالونی میں اپنے بچوں کو, وہاں رپورٹیں بنائیں, ان کے مسائل کو دیکھیں, وہ فارمر کیسے جی رہا ہے, کیسے دن رات اس کے گزر رہی ہیں, وہ رپورٹیں بنائیں, وہ پبلش کریں, تاکہ اس فارمرز کے لیے بہتری پیدا ہو. وہاں تو کوئی بھی نہیں جاتا, رپورٹ چھپ جاتی ہے. تو یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ بچے, یہ جو ادارے ہیں, یہ جو تعلیمی ادارے ہیں, یہ خدا کے لیے بھینس کالونی کراچی کی طرف رخ کریں, اپنے فائنل ایئر کے بچوں کو وہاں بھیجیں. وہ اتنا کچھ سیکھ کے آئیں گے کہ وہ ساری زندگی اس چیز کو یاد کریں گے کہ جو ہم نے بھینس کالونی میں سیکھا ہے ہم نے 5 سال میں کسی ادارے میں نہیں سیکھا. بالکل. ڈاکٹر صاحب, اگلا میرا سوال یہ ہے کہ اب آپ یوں سمجھ لیں کہ حالات سازگار نہیں ہے چھوٹے فارمر کے لیے. جی مارکیٹ سے اس کی آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کی مزدوری نہیں ملتی نا, اس کے دودھ کی پراپر قیمت نہیں ملتی, محکمانہ طور پہ اس کی کوئی اتنی سپورٹ نہیں ہے, اور یہ جو اوپر سے ہر روز دن بدن کوئی نہ کوئی نئی رپورٹ آ رہی ہے, تو جو خون پسینے سے محنت کرتا ہے صبح سے لے کے شام تک صرف دودھ کے لیے, مطلب اس کا حاصل صرف دودھ ہے سارا دن محنت کا, تو وہ دودھ بھی اس کا جو ہے نا وہ مارکیٹ میں نہیں تسلیم کیا جا رہا کہ یہ 1 نمبر اصلی خالص دودھ ہے. تو پھر ان رپورٹ میں اور ان حالات سے لڑنے کے لیے, ان حالات میں اپنے آپ کو مینج رکھنے کے لیے چھوٹے کسان کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی میں تھوڑی سی رائے اس بارے میں لینا چاہوں گا کہ چھوٹے کسان کو اس صورتحال سے کیسے نمٹنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ چھوٹے کسان کو ان چیزوں کو دل پہ نہیں رکھنا چاہیے. یہ رپورٹیں آتی رہتی ہیں اور ان رپورٹوں کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں, اور مقاصد یہی ہوتے ہیں کہ ان کو شیئر زیادہ مل جائے, اس کی طرف توجہ ذرا حکومت دے دے, کچھ فنڈنگ ہو جائے, کوئی چیزیں ہو جائیں. مگر وہ جو فارمر ہے اس کا جو ایک مقام ہے, میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ ہمارے گھر میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, اور پھر میں ابھی 4 بچوں کا باپ بھی ہوں, ہمارے گھر میں ہمیشہ کھلا دودھ آتا ہے. ہمارے گھر میں جب چھوٹا تھا تب بھی دیکھ رہا ہوں, اب میں خود اپنا گھر چلا رہا ہوں, ہمارے گھر میں کھلا دودھ آتا ہے, اور ہمیں کبھی اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے, اور ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. اسی طرح میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, کھلا دودھ لوگ استعمال کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم صرف ان لوگوں کو ہے جو اس میں سے کوئی مقاصد نکالنا چاہتے ہیں. دنیا کو, پاکستان میں لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے,
پرابلم صرف اس مخصوص لوگوں کو ہے کہ جو اس کے ذریعے کچھ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو میری ان سے یہ درخواست ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے, آپ کے پاس نالج ہے, آپ کے پاس وسائل ہے, آپ اپنی توجہ دوسری طرف دیں, فارمر کو بہتر بنانے کی طرف دیں. مگر یہ جو چھوٹا فارمر ہے اس کو کوئی اس کا پرابلم نہیں ہے, اس کو اس کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہ جو ادارے ہیں, خاص طور پہ جو ہمارے ڈیری سیکٹر کے متعلقہ ہیں, دو بڑے مین ادارے ہیں, پنجاب فوڈ اتھارٹی اور لائف سٹاک, میں ان کے بارے میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا بطور ایک ویٹنری ایکسپرٹ. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ دونوں ادارے کسان کے حق میں کتنا کام کر رہے ہیں, اور ان کو اگر مطلب مزید ڈیری سیکٹر کی ترقی کے لیے مزید آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ ہاں ایک ڈیری فارمر کو کیا کیا ان سہولیات لینی چاہیے, یہ ادارے کتنا اپنا کام کر رہے ہیں, اس بارے میں ذرا تھوڑا. دیکھیں جی, پہلے تو میں جو صوبائی ہمارے چاروں صوبوں میں لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, انتہائی معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ ان چاروں صوبوں کے لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کی یہ اولین ڈیوٹی تھی, یہ فرض تھا کہ وہ جو پولیٹیکل قیادت ہے اس کو اس چیز پہ قائل کرتے کہ پاکستان میں ایف ایم ڈی کا لوکل ویکسین پلانٹ لگانا کتنا ضروری ہے, جو کہ نہیں ہو سکا. بالکل جو کہ نہیں ہو سکا. اربوں روپے کی سالانہ ایف ایم ڈی کی ویکسین امپورٹ ہوتی ہے, مگر وہ پھر میں بتا رہا ہوں وہ کتنوں کو کور کرتی ہے, 2% 3%. جبکہ ایف ایم ڈی کو ویکسین کے ذریعے کنٹرول کرنے کے لیے جو او آئی ای ہے, جو ایف اے او ہے, وہ ریکمینڈ کرتا ہے کم سے کم ویکسینیشن کوریج 85% ہونی چاہیے. تو ہماری تو 6% بھی نہیں ہے ٹوٹل. وہ کیوں نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل 20 ملین ڈوزز ہیں, ہمیں چاہیے 300 ملین خوراکیں چاہیے. 20 ملین سے کیا ہوگا, یہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. تو جب تک, جس طرح آپ دیکھیں پولیو میں کیا ہو رہا ہے, پورے پاکستان میں ڈرائیو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, دا سیم پیٹرن پہ ایف ایم ڈی کے لیے ڈرائیو ہونی چاہیے. مگر وہ کیسی ہوگی, حکومتوں کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ اتنی ڈوزز جو ہیں باہر سے امپورٹ کریں. اب جب آپ کے ہمسایہ ممالک نے 70 کی دہائی میں 80 کی دہائی میں یہ پلانٹ لگا لیے, تو آپ لوگ کہاں تھے؟ آپ لوگ سارے مریخ پہ تھے. آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کے ہاں ایف ایم ڈی ہے, اور آج بھی ہے, اور شدت. اچھا میں مزے کی آپ کو بات بتاؤں, مزے کی کیا, میں ساری بڑی خطرناک ہے, افسوس کی بات ہے کہ اب ایف ایم ڈی نے اپنی بڑی شدت اختیار کر لی. وہ جو پہلے تھی, جو آج سے 30 سال پہلے تھی, اس سے زیادہ شدت میں آ گئی ہے. کیوں آ گئی ہے؟ کہ ہم نے اس کو پراپر ویکسینیشن نہیں کی. ایک تو یہ بات. دوسرا, ہمارے ہاں جو قانون سازی ہے, پراپر قانون سازی لائف سٹاک کے حوالے سے, اس میں ہم بہت پیچھے ہیں. اور تیسرا خاص بات میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہے بریڈ امپروومنٹ. ہمارے ہاں میرے جو رائے کے مطابق 1970 سے کم بریڈ امپروومنٹ پہ کام ہونا چاہیے تھا. یہ بریڈ امپروومنٹ اوور نائٹ, راتوں رات نہیں ہوتی, اس میں 20-25 سال لگتے ہیں, 30 سال لگتے ہیں. تو بریڈ امپروومنٹ کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی, جس کی وجہ سے اس وقت ہمارے ہاں جو فی جانور ہے اس کی پیداوار بہت کم ہے. دوسرا میں آپ کو بتاؤں, ہماری ایک سائی وال نسل تھی, دنیا کی بہترین نسل تھی گائے کی, اس کو ہم نے مصنوعی نسل کشی کے ذریعے اس کو ہم نے تباہ کر دیا. حالانکہ جو مصنوعی نسل کشی جس کہتے ہیں آرٹیفیشل انسیمینیشن, وہ ان جانوروں کے لیے تھی جن کے پروڈکشن جو انڈیکیٹر ہیں وہ پور تھے, وہ کمزور تھے, وہ کم تھے. ہم نے نہ تاؤ دیکھا نہ جاؤ دیکھا, بس جو سامنے آیا اس کو لگا دیا, اور ہم نے پنجاب سے سائی وال نسل کو ختم کر دیا. اس میں سندھ نے ذرا تھوڑا سا سمجھداری کا کام لیا, اس نے اپنے ریڈ سندھی کو بچا لیا کافی حد تک, مگر ہم نے اس کو تباہ کر دیا تو سائی وال کو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آرٹیفیشل انسیمینیشن جو ہے, یہ اس سے کم 25 سے 30% جو ہوتی ہے پروڈکشن بڑھ جاتی ہے, کیونکہ اس میں اچھے سے اچھے جو بل کا جو سیمن ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے, اور آپ جا کے پہاڑی علاقوں میں بھی, میدانی علاقوں میں بھی, ریگستان, ہر جگہ جا کے وہ سیمن لگا سکتے ہیں. تو اس کی طرف یہ توجہ دیں. لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہماری دنیا کے مقابلے میں بہت پیچھے ہیں, اور بہت کچھ ان کے لیے کرنے والا ہے جو کہ نہیں ہو رہا. دیکھیں نا, ویکسینیشن کی طرف توجہ ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم میڈیسن کی پروکیورمنٹ میں کریں, دوائیاں خریدیں. ہمیں دنیا ساری اس وقت پریونٹیو میڈیسن پہ چلی گئی ہے. کہتے ہیں نا, پریونشن از بیٹر دین کیور.
تو حفاظتی اقدامات جو ہیں بیماریوں کے، اس کے لیے ہمیں کسان کو، ڈیری فارمر کو تعلیم دینی پڑے گی، اویئرنیس دینی پڑے گی کہ بھائی سال میں 1500 کی ویکسینیں لگوا لو اور 25-30 ہزار سال کا جو خرچہ ہے آپ کا میڈیسن کا، اس سے آپ کی جان بچ جائے گی. تو بیماریوں سے جو بچاؤ ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ویکسینیشن کی طرف توجہ دیں. ہماری جو ویکسینیشن کی کمی ہے اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بیماریوں کے بچاؤ کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں رہا. کیونکہ کسان تو اتنا دب چکا ہے، اتنا ان پٹ اور آؤٹ پٹ کاسٹ کی وجہ سے اتنا دب چکا ہے، باقی مسائل میں دب چکا ہے کہ وہ ویٹنری کاسٹ کو پورا نہیں کر پاتا. تو یہ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ اس طرف بہت توجہ دیں، جو کہ بہت کم ہے اس وقت. اور یہ جو آپ نے فوڈ کی بات کی ہے، ہاں فوڈ اتھارٹی اس وقت فعال ہے چاروں صوبوں میں، مگر وہ بھی اس طرح فعال نہیں جس طرح ہونا چاہیے. اچھا دیکھیں، کہتے ہیں پہلے کسی کو قانون کی زد میں لانے سے پہلے اس کی پہلے اصلاح کریں، اس کو اصلاح کرنے کا موقع دیں. اصلاح کا موقع دیے بغیر جا کے گردن پہ چھری چلا دیتے ہیں. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. پہلے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کو سکھائیں. فوڈ سیکورٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چھاپے مارنا شروع کر دیں، سڑکوں پہ کھڑے ہو جائیں، جو دودھ آ رہا ہے چلو جس کو ضائع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے کریں ضائع، مگر پہلے فارمر کو ایجوکیٹ تو کریں، اس کو سکھائیں تو صحیح. کچھ ہو سکتا ہے کہ وہ جو دودھ ضائع کر رہے ہیں اس میں فارمر کی کوئی کوتاہی نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، اس کی اصلاح سے اس کا وہ دودھ بچ سکتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اس کی اصلاح بڑی ضروری ہے. ہم فارمر کی اصلاح نہیں کر رہے، اس کو ایجوکیٹ نہیں کر رہے. اس کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی کمال باتیں کی ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے نا وہ یہیں تک کمپلیٹ ہوتا ہے. میں آپ کا آخر پہ دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنی طرف سے اور ڈیری اینڈ کیٹل فارمنگ ایسوسی ایشن DCFA پاکستان کی طرف سے، DCFA کی ہائی مینجمنٹ کی طرف سے ڈاکٹر صاحب آپ کا دلی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے انتہائی مصروف شیڈیول میں ہمارے لیے ٹائم نکالا اور آپ نے بہترین جو ہے نا وہ ریسرچ پہ مبنی باتیں کی ہیں. اور میں بھی آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو کہا ہے وہ صرف ایک فارمر کی بہتری کے لیے کہا ہے، کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کہا. کسی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کسی سے ہماری کوئی ذاتیات نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں سارے مل کے فارمر کی بہتری کے لیے کام کریں، بنسبت اس کو ہم ٹارگٹ کریں. بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت اینڈ پہ بھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. اور میں جو ہے نا شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنے دیکھنے اور سننے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ جڑے رہے اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عام چھوٹے کسان کی آواز کو زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے اور بڑی ایوانوں تک پہنچایا جائے. DCFA پاکستان میں کسان کی واحد نمائندہ جماعت ہے، ایک واحد نمائندہ ایسوسی ایشن ہے جو کسان کی بہتری کے لیے دن رات کام کر رہی ہے. امید کرتا رہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اس طرح کے سیشن بھی ہوتے رہیں گے اور کسی بھی مسئلے پہ انشاءاللہ سب سے پہلا جو رد عمل ہے وہ ڈیری سیکٹر کی خرابی کے لیے کوئی بھی ایسا کام ہوا تو سب سے پہلا رد عمل انشاءاللہ تعالی ڈیری اینڈ کیٹل فارمنگ ایسوسی ایشن کی طرف سے ہی آئے گا. ڈاکٹر علمدار حسین ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ایک پاکستان ڈیری سیکٹر میں بہت بڑا نام ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سننے والے تمام آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ ٹائم دیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.